रसूल हमने आपको कौसर अता किया। अब देखिए इस बात पर ज़रा सलामुल्लाह अलैहि की इतना कद्र है कि जब अल्लाह के रसूल को ताना दिया गया, ताना इस बात का एक अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे। कुफारान मक्का जो है अपनी फतह का ऐलान कर, ताना नहीं दे रहे, अपनी फतह का ऐलान कर रहे थे। मोहम्मद हम तुम्हारे किरदार से तो हार गए, मोहम्मद तुमने अपने किरदार से हमें शिकस्त दी, हम तुम्हारे किरदार का जवाब नहीं ला पाए। लेकिन अब ये किरदार जो है तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। जब उनके बेटे की मौत हुई तो उसके बाद ये था, क्योंकि अरब में दस्तूर था कि जो विरासत चलती है वो मर्दों के ज़रिए चलती है, और वो इंसाफ के माहिर थे, वो जानते थे किस नस्ल में कौन सा बच्चा आ सकता है। कोई भी आदमी अपना नसबनामा बता देता, मतलब वो इतने क़याफा शनास थे, यानी पैरों के निशान से आप समझ कि आदमी को पहचानते थे और जानते थे कि कौन से निशानात किस नस्ल में होंगे, कहाँ क्या होगा, कौन, मतलब एक हिसाब से देखा जाए DNA के माहिरीन मतलब ज़माने के, जैसे DNA टेस्ट आजकल होता, इस तरह के उनके इल्म में इस तरह की थे। और उस पर वो कह रहे थे क्योंकि ये अगर इस्लाम रहेगा तो किरदार मोहम्मद के साथ रहेगा, और किरदार मोहम्मद कहीं आ ही नहीं सकता अरब में सिवाय मोहम्मद की नस्ल में। अबू तालिब बचा रहे थे इस्लाम को, खदीजा बता रहे थे, अबू तालिब और खदीजा, तो उनके जहन में ही नहीं था कि अब, इसीलिए उन्होंने ताना दिया कि अब इसके बाद इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह को ताना नहीं दे रहे थे, बल्कि खुशी का ताना दे रहे थे कि हम कामयाब हो गए, यानी इस कुरान का जवाब नहीं ला पाए, सब कुछ शिकस्त लेकिन कहे थे अब ये नस्ल खत्म हो जाएगी, तो कुरान रहेगा लेकिन किरदार कुरान कहाँ मिलेगा। अजीज आप देखें, और अल्लाह के रसूल जो विलायत है, जिसे आज हम फातिमा ज़हरा की याद मना रहे हैं, इनका सबसे बड़ा कमाल यही है कि सुबह क़यामत तक के हर आदमी के लिए हुज्जत तमाम कर दी। झगड़ा किरदार रसूल का था। अली के पास क्या था, जो हम जाते अमीनुल्लाह पढ़ते हैं, आपने अल्लाह के रसूल की इताअत की, सुन्नत की इताअत की पैरवी की। मौलाए कायनात का जो सबसे बड़ी फजीलत है उनका आलिम होना नहीं है, बल्कि किरदार रसूल पे खरा उतरना। क्योंकि किरदार रसूल, अब आप इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम, उसमें से एक आपको उम्मी का लक़ब क्यों दिया कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि मौलाए कायनात से विलायत को काटना था कि रसूल के जानशीन होने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। और मौलाए कायनात अगर जानशीन हो जाएंगे तो वो मेयार कायम हो जाएगा जिसका सुबह क़यामत तक कोई जवाब ही नहीं ला सकता। और इसी के दिफा के लिए फातिमा ज़हरा ने कुर्बानी दी। और बहुत से अहमकाना सवाल होते हैं, वाकई जो बिगड़ तारीख आधी अधूरा इल्म इंसान को हलाक कर देता है कि मौलाए कायनात बैठे रहे और फातिमा, आपके घर में कोई आदमी आता है तो आपकी औरत दरवाजे पे चली जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह, इसने मतलब जहालत की हद खत्म की। सही बात कि लगता है उनका फातिमा ज़हरा का घर नहीं था, मान लो कोई नवाब उनका ताजमहल था। फातिमा ज़हरा के एक मस्जिद नबी में हुजरा था, एक हुजरा भैया हम लोग का दो, एक हुजरा था जिसका एक दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था, एक बाहर खुलता था, बस
وہ اتنا بڑا حجرہ تھا, آپ خود تاریخ میں جا کے دیکھیں اس زمانے کی مسجد کتنی بڑی تھی, کتنے بڑے حجرے ہوتے تھے, کس ٹائپ کے ہوتے تھے. اور آج بھی اگر آپ کو جو ہے معلوم کرنا ہے, وہاں تو سارے آثار مٹا دیے گئے, لیکن مسجد کوفہ کی طرف جائیں جو مولا کائنات کا گھر, اس میں جناب عباس کا جو حجرہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں. مطلب اتنی ترقی ہونے کے بعد بھی جناب عباس کا حجرہ آپ دیکھیں تو شاید آپ خود جو زیارت ان سے پوچھیں کتنا بڑا ہے. تو اب وہاں جو اعتراض ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کیوں آ گئی. آپ بتائیے, چھوٹا سا گھر ہے, اس میں جو کوئی بڑی بڑی دیواریں نہیں ہیں, اس طرح کا کوئی مطلب ساؤنڈ پروف کمرہ نہیں ہے اسٹوڈیو کا کہ وہاں باہر پورا بھیڑ, ہنگامی بھیڑ چلی آ رہی ہے. کیونکہ جان رہے تھے غدیر میں جو علاج کر سکتے تھے اس کا کیا کریں. جھگڑا اس بات کا نہیں تھا, جھگڑا اس بات کا تھا کہ زبان سے اپنی کیسے پلٹ گیا. علی پلٹے پہلے, علی ولایت سے دستبردار ہو جائیں تو ہماری زبان بھی رہ جائے گی, بات بھی ہو جائے گی. مطلب ایک جیسے سیاست یہ تھی کہ علی ولایت سے دستبردار, بھائی سب اطاعت کر لیں, سب بیعت کر لیں, کوئی فائدہ نہیں تو علی نہ کرے. تو علی کے لیے کہ علی کو باہر نکالو, دستی کرائیں گے پکڑ کے. اس وجہ سے پورا ایک ہنگامی حالات جب ہوئی, ظاہر سی بات ہے کہ سب یہاں مثال کے طور پر چھوٹا سا حجرہ, اس میں سب بیٹھتے ہیں. تو فاطمہ زہرا آئی تھی کم سے کم احترام کے ولایت کی دفاع کے لیے آئی تھی کہ تم مجھے میرا تو احترام جانتے ہو. جب یہ آوازیں آئیں کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں, یہ کر نکالو, یہ ہے, وہ گھر کتنا بڑا تھا, آج کے زمانے کا گھر تھوڑی تھا, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جو ہے اب جب فاطمہ زہرا دروازے پہ آتی, دفاع کے لیے آتی, اپنا تعارف کراتی ہے ولایت کے دفاع کے لیے, تو فاطمہ زہرا نے جو قربانی دی عزیزہ کے ولایت علی نے بھی تعلیم دی. ولایت علی نے تعلیم کیا ہے, کردار رسول ہے, یاد رکھیے. اور کردار رسول کیا ہے, انسان کی بقا کا ضامن ہے. جتنے ہی ہم دنیا میں کردار رسول کی پیروی کریں گے اتنے ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے, یاد رکھیے. بس ایک معیار ہے, جتنے ہی دنیا میں اللہ کے رسول کا عکس ہم پر اترتا جائے گا عملی طور پر, اتنے ہی ہم آخرت میں کامیاب ہیں, درجات میں بلندی ہوتی چلی جائے. کونوا مع الصادقین کہا گیا, تو کونوا مع الصادقین کیا ہے, رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا. ابھی 1400 رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ نے جو ہمیں سیرت دی ہے اس سیرت پر عمل کیسے کریں. دیکھیے زمانے کا فاصلہ یہاں نہیں ہے. کوئی دنیا میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی جا کے اصحاب میں شمار ہو جاتے, لیکن ساتھ میں ہونا معنی نہیں رکھتا. ساتھ میں ہونا اس کے لیے معنی پڑتا ہے جس کی ولایت وقتی ہو, زمانی ہو. جس کی ولایت لامکا ہو, لازمہ ہو اور وقتی نہ ہو, اس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے. جیسے کل مشکل کشا تھے آج بھی مشکل کشا, جیسے کل رسول اللہ شافعی میں شفاعت کرنے والے تھے آج بھی شفاعت کرنے والے. قرآن میں آیت موجود ہے, بھئی آپ مولائے, لیکن رسول آیت موجود ہے, جب تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, یہ رسول یہ آپ کے پاس آتے اور استغفار اللہ سے طلب کرتے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے. استغفار معنی تھے گناہوں کو چھپا دے, محو کر دے, تو اللہ کو بھی چھپانے والا پاتے. تو آپ ایک مسلمان عام طور پر عقلی طور پر سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ہم کہاں جائیں گے مدینے, ہم نے فرض استغفر اللہ کو گناہ کر لیا, اللہ کے رسول ہے نہیں. تو کہتے اللہ کے رسول نہیں, اسی لیے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا جب انسان کی. فاطمہ زہرا کی 3 دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. پہلے دوسرے انفاق کرنا, دوسرے اللہ کے رسول کی زیارت کرنا, تیسرے تلاوت قرآن کلام پاک کرنا. اسی لیے جب انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خلوص کے ساتھ, اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, خدا کا جو ہے آگے اپنے کو ذلیل کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہے. تو کیا اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی ہے. جیسے آپ تصور کریں, اسلامی ایک حکم ہے کہ انسان حالت جنگ میں کافر ہے, اگر آپ کو سلام کر دے تو آپ جہاں پہ تلوار وہیں پہ روک لے تلوار.
اللہ کے غضب الہی کو روکنا. ہم نے گناہ کیا, ہم نے نافرمانی کی, ہم سے کوتاہی ہوگی. کیا اللہ کے ملک میں اس سے لڑے, خدا کے ملک میں رہ کے اسی سے بغاوت باغی ہو گئے. بھائی جہاد کس کے لیے ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول نے کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ جو بغاوت میں اتر آیا. مانتے نہیں تھے, بغاوت میں اتر آیا, جس نے بغاوت کی اللہ انسانیت سے, اس کے خلاف تلوار اٹھائی. اب ہم نے کوئی گناہ کیا, یعنی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر انسانیت سے بغاوت کی, یعنی اپنے کو بھی نقصان پہنچایا, اپنے بچوں کو بھی نقصان کیا, اپنے معاشرے کو بھی تباہ کیا, اور اللہ کے اسی لیے گناہ گار ہے. تو اب ہم نے حرب کیا, ایک لڑائی کی, اللہ سے جنگ کی, استغفر اللہ. اب اسی جنگ کے حالت میں ہم نے استغفار کے جیسی نبی پر سلام کیا. آپ تصور کریں, اللہ کے رسول نے کہا سلام کا جواب واجب ہے, تو ہم سے زیادہ ان پر بدل سے اولا واجب ہے. کیا اللہ کے رسول علیکم نہیں کہیں گے؟ بس انسان 2 رکعت نماز پڑھتا, اللہ کے رسول کی زیارت کی, قرآن کی آیت موجود ہے, اس کے بعد خدا گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے چکم سے پیدا ہو. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ کے رسول کا نام آئے گا, اب صلوات پڑھنا ہے. صلوات بتا دیتی ہے کہ آپ نے محمد کا جانشین کسے بنایا ہے. اللہ کس پر صلوات پڑھ رہا ہے؟ خدا کی رحمت کے ذریعے سے صلوات, جو ہم پر رحمت ہے خدا کی, انہی کے ذریعے سے نا. اللہ جو صلوات پڑھتا ہے, اللہ جو درود پڑھتا ہے, تو اللہ کی درود کے معنی کیا ہیں؟ اس کی رحمتیں جاریہ ہے. مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے, یہ بلب ہے, الیکٹرک سے جل رہا ہے. اب یہ لائٹ کا وجود کیا, وہاں سے اگر کوئی آف کر دے تو یہ لائٹ رہے گی نہیں. یہ مادی چیزیں ہیں. لیکن خدا اپنے رحمت رسول اللہ پر درود کا کنیکشن کاٹ دے تو یہ لائٹ عدم سے وجود سے عدم میں چلی جائے. لائٹ تو بلب تو موجود رہے گا, لیکن خدا اگر رحمت نہ کرے, اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے, تو ہمارا وجود جیسے ہم کیا اللہ کا ارادہ ہے. جیسے آپ ارادے میں کوئی چیز باتیں کرتے ہیں, ارادہ آپ نے کر لیا, آپ کو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں ارادے کو بدلنے میں؟ ابھی جا رہے تھے ادھر, گھوم گئے ادھر. صحیح بات. تو اللہ کے ارادے میں ہم ہیں, ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. تو آپ خداوند عالم نے اپنے سب سے بڑی رحمت کو بھیجا تھا, اور جب دنیا نے ناقدری کی, آپ تصور کریں فاطمہ زہرا پہ اذیت کیسی پڑی. یہ طاہرہ ہے, ثبت علیہ مصائب اللہ والنہا ثبت علیہ ایام استدام. آپ تصور کریں فاطمہ کیسی اذیت ہے. اس سے بھی اذیتیں کیوں اٹھا رہی ہیں؟ یہ مولائے کائنات کی سنت کا دفاع کر رہے ہیں, اپنے بابا کی سنت کا, سیرت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ تصور کریں فاطمہ زہرا سیرت کا دفاع کر رہی ہیں. یہ مسلمان صبح قیامت تک بتا رہے ہیں کہ رسول کے بعد اسلام کیسے, کوثر کا جو تانا دیا تھا وہ اسی لیے دیا گیا, اس کی تکمیل کے لیے. جس آیت ان کی شان دیکھو, اللہ نے انہیں عطا کیا, یہ بتائیں گے کہ حق کدھر ہے. اگر کبھی گمراہی ہو جائے, دیکھو اسے آج بھی جتنے بھی لوگ تو منقلب ہو جاتے ہیں روایت پڑھ کے کہ فاطمہ زہرا راضی نہیں تھی. اللہ اکبر, فاطمہ زہرا راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. تاریخ پوری ہے کہ کون کون سے فاطمہ زہرا نہیں راضی. اب آپ کچھ بھی کر لیں, سارے فساد کی جڑ تو یہی ہے کہ فاطمہ کی رضا نہیں. سب کچھ ملا لیکن فاطمہ. اسی لیے امام حسین امام نے دعا عرفہ میں فرمایا تھا, پروردگار جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کھویا. فاطمہ زہرا کی رضا کا نام ہے. جس نے فاطمہ کی رضا حاصل کر سب کچھ لے لیا. جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا, اسے ملا کیا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اللہ اکبر. لیکن اس فاطمہ زہرا نے ہمارے لیے وجود ثابت کر دیا. ان کا احسان ہے کہ آج ہمارے پاس دین ہے, اسلام ہے, نماز ہے, فاطمہ زہرا کی وجہ سے. کیونکہ جب رسول اللہ نے سنائی تھی کہ حسین کی ایسے شہادت ہوتی, بتائیے کا قصور کیا ہے؟ بھئی یہ تو ہم آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں. آپ کی پریشانیاں, آپ ہماری پریشانیاں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ انسان عام انسان کے تو بھیا میری غلطی کیا, میں تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. ایک عام عورت کا آپ تو
ماں ہوتی، اسی لیے ماں جو ہوتی ہے ماں کی نافرمانی جہنم لے جاتی ماں باپ، معمولی مجازی ماں باپ ہے، جو حقیقی ہمارے ماں باپ ہیں جو مرتبہ ان کا تصور سے باہر، ایسے لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر حسین قربانی نہیں دیں گے تو اسلام نہیں بچے گا، اسلام یعنی آخرت کا یقین ختم ہو جائے گا، جو آخرت کے مرنے کے بعد جو زندگی کا یقین ہے کہ دنیا فانی ہے، آخر اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب اس یقین کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں گئے کہ فاطمہ زہرا کی قربانی تھی، حسین کی ہے لیکن یہ فاطمہ کی قربانی ہے۔ آپ تصور کریں کہ جناب زینب نے جو منظر دیکھا تھا کہ ماں نے کس طرح سے حسن حسین کو کلیجے سے لگا لیا، بندے کفن توڑ دیا، اسی زینب نے کربلا میں دیکھا کہ بھائی کا لاشا پامال ہو رہا ہے، بھائی کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، حسین پامال ہو جاتے ہیں۔ جب زینب کربلا سے گزرتی ہے تو بھائی کے لاشے کو اس حال میں دیکھتی ہے تو فریاد کرتی ہے کیا ہی تو ہی میرا بھائی ہے، انتا حمید تو ہی میرا بھائی ہے جس کے اتنے فضائل ہے۔ اللہ اکبر۔ ارتضا حسین کاظمی